अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की कबूल इस्लाम की कहानी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस की है। आखिर इनकी इस्लाम कबूल करने की वजह क्या थी, किस चीज़ से ये मुतासिर हुई और ये फ़िल्म इंडस्ट्री से क्यों दूर हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम जिस बहन के कबूल इस्लाम की स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, उस बहन को आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर हैं और इन्होंने हॉलीवुड व बॉलीवुड में भी काम किया है। लेकिन इतनी कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बावजूद इस बहन ने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला क्यों किया, और तो और इस्लाम कबूल किया ही, इसके साथ साथ इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को भी छोड़ दिया। दोस्तों, आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने चकाचौंध भरी ज़िंदगी को छोड़कर इस्लाम की तरफ आई और अब लोगों को भी इस्लाम की तरफ बुलाने का काम कर रही हैं। My brother died from alcohol. The doctor said that if he wasn't drunk, he wouldn't have died. My dad went to pubs even more. I saw him even less. He ran away with a 15-year-old girl and he left his entire family behind because of alcohol. I stood between Blue Mosque and Hagia Sophia. That's where I heard the azan for the first time. I'm thinking, wow, that is so beautiful. That is so peaceful. So the way Islam made me feel, I was like, this is the truth. Nothing in my life has given me this feeling. I've tried so many things in my life to find contentment, to find happiness, and God has given me that with it. अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आयशा रोसली है और मैं 1997 में बरतानिया में पैदा हुई और मेरी वजह शोहरत फिल्मी दुनिया और अदाकारी थी। मैंने 2015 में अपने फिल्मी करियर का आगाज़ एक अंग्रेज़ी फ़िल्म अबव से किया। इसके अलावा मैंने हिंदी फिल्म 83 और तमिल फिल्म चंदीराम में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने काम की वजह से फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुई। मेरे वालिद एक ट्रैवल एजेंट के तौर पर काम करते थे और हम काउंसिल हाउस में रहते थे। बरतानिया में बहुत ही गरीब लोग काउंसिल हाउस में रहते हैं। मैंने बचपन बहुत गुर्बत में गुजारा। मुझे बचपन से ही अदाकारी का शौक़ था, इसलिए बुनियादी स्कूल की तालीम के बाद मैंने एक्टिंग सीखी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दी। अगर आप बचपन से मेरे ईमान के मुतालिक बात करें तो मैं गॉड पर ईमान रखती थी कि कोई मोस्ट सुपर पावर है जो हम सब और पूरी कायनात को चला रही है, और मैं बचपन से ही गॉड को अपनी दुआओं में पुकारती और उसी से मदद मांगती थी। इसके अलावा मेरा किसी मज़हब पर कोई एतक़ाद नहीं था। मेरे स्कूल के फॉर्म में मज़हब के खाने में ईसाईयत लिखे जाने के अलावा मुझे ईसाई मज़हब के मुतालिक कुछ मालूमात नहीं थी। पहली मरतबा मेरे दिल में मज़हब के मुतालिक ख्याल तब आया जब मैं तुर्की के मशहूर मस्जिद सुल्तान अहमद में थी, जो कि ब्लू मॉस्क के नाम से भी मशहूर है। और जब मैंने पहली मरतबा मस्जिद में अजान की आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ सुनकर मुझे जो सुकून मिला, वो सुकून मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आप यूँ कह लीजिए कि इस्लाम वो मज़हब है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जबकि बाकी तमाम मज़ाहिब ऐसा साथ से खाली हैं, सिर्फ ज़ुबानी बयान की हद तक महदूद है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें सुकून इंसान अपनी रूह के अंदर महसूस करता है। बस मैंने पहली मरतबा जो अजान में सुकून महसूस किया वो बहुत यादगार लम्हा था। इससे कबल मैं इस्लाम के मुतालिक तासुब का शिकार थी, मगर मैंने कभी किसी इंसान को महज इस्लाम की वजह से हकीर नहीं समझा और ना ही इस्लाम को बतौर मज़हब के कभी हकीर समझा। मगर हमारे बरतानवी मुआशरे में जो चीज़ इस्लाम के मुतालिक मशहूर है, ये सारा तासुब उसी वजह से था। और जब मैं घूमने के लिए तुर्की जा रही थी तो मेरी नानी ने मुझे मना किया कि तुर्की ना जाओ, बल्कि वो तो ये कह रही थी कि किसी भी मुसलमान मुल्क मत जाओ। तो सच्ची बात यह है कि जब मैं पहली मरतबा मस्जिद गई तो मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी कि लोग मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे, या लोग मुझ पर हंसेंगे, या मुझे अजीब नज़रों से देखेंगे, वगैरह वगैरह। अगर आप बात करें कि मुझे किस चीज़ ने इस्लाम की तरफ राग़िब किया, तो वो थी इस्लाम में शराब की ममानियत। मैं जब 8 साल की थी तो शराब की वजह से मेरे भाई की डेथ हो गई थी। अगरचे वो हादसा था, एक लड़के ने मेरे भाई को पंच मारा था और भाई ज़मीन पर गिर गया था। उसका सर ज़मीन से टकराने की वजह से डेथ हो गई थी। बाद में डॉक्टर ने हमें बताया कि ये सब शराब की वजह से था। अगर वो नशे में ना होता तो पंच की चोट को बर्दाश्त करता और अपना बैलेंस बरकरार रख लेता, इस तरह ज़मीन पर ना गिरता और जान से भी ना जाता। इस हादसे के बाद भी मेरे वालिद ने शराब पीना बंद नहीं किया, बल्कि उल्टा वो ज़्यादा शराब पीने लगे। वो अक्सर शराब खाने में पाए जाते थे और घर पर बहुत ही कम रहते थे। मेरे वालिद की मुलाकात शराब खाने में एक 15 साल लड़की से हुई
اور وہ ہم ماں بیٹی کو اکیلے اور بے آسرا چھوڑ کر اس لڑکی کے ساتھ گھر سے بھاگ گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی دنیا میں بے آسرا اور بے سہارا ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ شراب کی وجہ سے تھا۔ اس سب کے بعد سے مجھے شراب سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ میں نے مختلف پارٹیوں میں جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان پارٹیوں میں شراب عام ہوتی تھی۔ پھر جب میں 20 سال کی ہو گئی تو میں نے پارٹیوں میں جانا شروع کر دیا، کیونکہ معاشرتی تعلقات برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو مختلف تقریبات میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ پھر لاس اینجلس میں ایک پارٹی کے بعد کچھ لوگوں نے شراب پی کر میرے ساتھ بدتمیزی کی اور مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ اگرچہ میں اغوا ہونے سے محفوظ رہی، مگر ان سب کے دوران میرے چہرے پر کافی گہرا زخم آ گیا۔ پھر اس حادثے کے بعد جب میں ہاسپٹل میں تھی تو میں بہت رو رہی تھی کہ مجھے اس قسم کی تقریبات میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ترکی بہت بوجھل اور غمزدہ دل کے ساتھ آئی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی اور میرے چہرے کی تازہ پلاسٹک سرجری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے چہرے کے خد و خال بھی بدل گئے تھے۔ میں اپنی زندگی کی پریشانیوں سے دور کچھ وقت گزارنے کے لیے ترکی آئی تھی، مگر میرا اللہ یہاں میرا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بندی لوٹ کر میرے پاس آتی ہے۔ اگر آپ یہ سوال کریں کہ مجھے کس چیز نے اسلام کی طرف راغب کیا، تو وہ کوئی ایک چیز نہیں تھی، وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے ایک تسبیح بھی تھی۔ جی ہاں، تسبیح۔ جب میں ترکی آئی تو میں نے یہاں اکثر لوگوں کو ہاتھ سے تسبیح لیے ہوئے دیکھا، تو میں نے بھی تسبیح خرید لی۔ پھر میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ لوگ اس پر کیا پڑھتے ہیں، تو میں بھی تسبیح پر سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے لگی۔ تو جب میں بلو ماسک سے نکلی، واپسی میں اپنے ہوٹل کا راستہ بھول گئی۔ میں نے اپنا موبائل نکالا تاکہ گوگل کی مدد سے واپس ہوٹل جا سکوں، مگر 1 گھنٹہ گلیوں میں پریشان ہونے کے باوجود میں ہوٹل کا راستہ تلاش نہ کر سکی، اور میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں شدید پریشان تھی کہ اچانک پھر سے اذان شروع ہو گئی۔ میں بالکل پرسکون کھڑی اذان سنتی رہی، اور پھر میں نے کہا اللہ مجھے ہوٹل پہنچا دے۔ بس میں سیدھی چلتی رہی اور بغیر کسی غلط موڑ کے، بغیر کسی غلط راستے پر بھٹکے، اور میں گوگل کے بغیر ہی سیدھی ہوٹل پہنچ گئی۔ بس میرے اللہ نے مجھے عافیت سے پہنچا دیا۔ میری زندگی بچپن سے بہت زیادہ پریشانیوں میں گزری تھی، اور میں چھوٹی چھوٹی فکرات کو بھی اپنے اوپر حاوی کر لیتی تھی، مگر ترکی کے سفر نے مجھے تبدیل کر دیا۔ میں نے مشکل وقت میں پریشان ہونے کے بجائے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی، اور الحمدللہ میرے اللہ نے ہمیشہ میری مدد کی۔ پھر جب میں ہوٹل واپس آئی تو انگلش ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ وہ قرآن مجھے ہوٹل سے ہی ملا تھا۔ میں نے پہلے دن سورہ بقرہ کے 5 صفحات پڑھے، اور پھر میں نے اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیا۔ میں قرآن اس لیے نہیں پڑھ رہی تھی کہ مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی تھی، مگر اس لیے کہ قرآن بذات خود بہت دلچسپ کتاب لگی، اور اسی دلچسپی میں پڑھتی گئی۔ پھر جب میں لندن واپس آئی تو یہاں لاک ڈاؤن لگ گیا، اور میری مصروف زندگی بالکل فارغ زندگی بن گئی۔ اگر لاک ڈاؤن نہ لگتا تو میں واپس آ کر اپنی فلمی دنیا میں دوبارہ مصروف ہو جاتی، مگر میرے اللہ نے مجھے سب مصروفیت سے فارغ کر دیا، اور بس میں تھی، میرا کمپیوٹر تھا، میرا موبائل تھا، اور بہت سارا اسلامی مواد تھا۔ میرے ارد گرد کوئی مسلمان نہیں تھا، بس میں جو کچھ معلومات حاصل کر رہی تھی وہ میری ذاتی کاوش تھی، اور میرے اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی تھی، اور یہ سب کچھ میں اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ مجھے اسلام کو بطور مذہب اختیار کرنا تھا، بس مجھے یہ ساری معلومات مزہ دے رہی تھی، اور میں نے اس سے پہلے کبھی زندگی کو ایسے انجوائے نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ صبح فجر کے لیے اٹھنا آپ کو صرف کنٹرول دیتا ہے، اور میرے لیے اپنے سارے دن کی پلاننگ کرنا بہت آسان ہو جاتا تھا۔ یقین کیجئے 5 وقت کی نماز پورے دن کی پلاننگ ہے۔ فجر سے جوہر کے درمیان میں نے یہی کچھ کرنا ہے، جوہر کے بعد فلاں کام، عصر کے بعد یہ مصروفیت، یعنی میرے دن اتنے پروڈکٹیو ہو گئے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پھر اس سال رمضان آیا تو میں نے روزے رکھنے کا پلان کیا، کیونکہ رمضان آپ کے لیے سیلف کنٹرول کا بہت بڑا ہتھیار ہے، مگر میری والدہ کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ اس طرح بھوکے رہنے سے تم بیمار پڑو گی اور مر جاؤ گی۔ والدہ کی وجہ سے مجھے چھپ کر روزہ رکھنا پڑا۔ بس میں سارا دن روزے رکھتی، نماز پڑھتی، اور اس دوران باقی سارا وقت صرف اسلام کا مطالعہ کرتی۔ تب میں نے سیریسلی اسلام کو بطور مذہب اختیار کرنے کے لیے سوچنا شروع کیا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جتنا سکون اسلام کی وجہ سے محسوس کیا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس سے قبل میری زندگی پریشانیوں سے بھرپور تھی،
مگر اسلام قبول کرنے سے پہلے میں یہ سوچ کر بھی پریشان تھی کہ میرے دوست، میری فیملی اور دیگر لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میرے فلمی کیریئر کا کیا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اپنے کیریئر کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے قبل میں ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے مسجد میں کسی عالم کے پاس جا کر کلمہ شہادت نہیں پڑھا۔ میں نے اپنے کمرے میں اپنے موبائل پر بار بار ریکارڈنگ سن کر کلمہ شہادت پڑھا۔ میں اسے بار بار پڑھی جا رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ٹھیک بھی پڑھ رہی ہوں یا نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ارد گرد لوگوں کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا کہ میں پہلے سے سوچ رہی تھی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم کسی مسلمان لڑکی کی محبت میں یہ سب کر رہی ہو؟ ہر کسی کا سوال تھا، کیا تمہیں ڈرا دھمکا کر یہ سب کروایا جا رہا ہے؟ مگر میرے لیے سب سے زیادہ پریشان میری ماں تھی۔ اسلام کے متعلق وہی ساری سوچ رکھتی تھی جو کہ عام لوگ معاشرے میں رکھتے ہیں، یعنی دہشت گردی۔ وہ کہتی تھی کہ مسلمان تمہیں جہاد کے لیے راضی کریں گے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ تم مسجد جاؤ تو خیال سے جانا، وہاں جہادی تنظیموں میں بھرتی کرنے والے تمہیں پکڑ کر بھرتی کر لیں گے۔ اور وہ واقعی دل سے یہی سب کچھ سمجھتی تھی۔ جیسا کہ خبریں اور میڈیا دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے، تو میری والدہ بھی انہی معمولی خیالات کی مالک تھیں۔ سچ کہوں تو میرے ارد گرد لوگوں کا رد عمل ضرور تھا، مگر اتنا زیادہ نگیٹو نہیں تھا۔ اس کے بعد فلمی دنیا کو میں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے نہیں چھوڑا، بس میری مصروفیات ایسی تھی کہ میں آہستہ آہستہ اس فلمی دنیا سے دور ہوتی چلی گئی۔ اور فلمی دنیا ایسی ہی ہے کہ آپ لمبے عرصے سے دور رہیں تو لوگ آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ اسلام کے متعلق میں یہی کہوں گی کہ اسلام سے قبل میری زندگی منتشر تھی، میری زندگی میں یکسوئی نہیں تھی۔ میں نے اسکول کی تعلیمات نامکمل چھوڑ دی، نوکری شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی چھوڑ دی، ایکٹنگ شروع کی تو کچھ عرصے بعد سوچا کہ مجھے ڈائریکٹر بننا ہے، یعنی میری زندگی ایک فٹ بال کی طرح تھی۔ مگر اسلام آپ کو یکسوئی دیتا ہے اور زندگی میں آپ کے پاس مقصد ہوتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت حاصل کرنی ہے۔ اسلام ایک بیلنسڈ اور فوکسڈ مذہب ہے۔ ایسا بیلنس اور ایسا فوکس اور کسی مذہب میں نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے لیے سب سے مشکل کام مسلمانوں کے درمیان مسلمان بن کر رہنا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات سے خوفزدہ رہتی تھی کہ میں کوئی ایسی غلطی نہ کر دوں کہ جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ یہ عورت فراڈ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اسکارف پہن کر فراڈ کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں کوئی مجھے السلام علیکم کہتا تو میں پراپر عربی میں وعلیکم نہیں کہہ پاتی تھی اور خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ مگر بطور نو مسلم اسلام کے اندر جس طرح مسلمانوں نے مجھے ویلکم کیا وہ بہت گرم جوشی کے ساتھ تھا، اور اس رویے نے میرا خوف ختم کر دیا، اور الحمدللہ آج میں خوش اور خرم اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، جو میں اسلام قبول کرنے سے پہلے گزارنے کے لیے ترس رہی تھی۔ اور آخر میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ سوچئے کہ آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، سوچئے کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ کیا آپ فضول ہیں کہ دنیا میں آئے، کھایا پیا، شادی کیے، بوڑھے ہوئے اور مر گئے، یا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اپنے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔